बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 17 जनवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी नायात नवाज है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें यार, खबरों से पहले अपने रशीद नाज साहब जो बहुत बड़े अदाकार थे, पेशावर से ताल्लुक़ था और चूँकि वो थे ना, मतलब कि ज़रा सेंट्रल एशिया की तरह की उनकी वो लुक थी, तो अकबर का किरदार इन्होंने बड़ा अदा किया था। अनारकली का वो जो शोएब मंसूर साहब का वो है ना ड्रामा जी, उसके अंदर अकबर आज़म बहुत जचे थे। बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे अफेक्टिव और सबसे मौसर जिन्हें लगता था कि अकबर आज़म हो सकता है, वो अकबर आज़म जो है उसके किरदार में जितना रंग जितनी जान रशीद नाज साहब ने डाली। वैसे भी पेशावर से पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी ड्रामे आते रहे हैं वो रशीद नाज साहब के बग़ैर नामुकम्मल होते थे, लेकिन समझे जाते थे। लेकिन ये है कि इस दुनिया से चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ अच्छा मामला करे। आमीन। हमारी दुआएं उनकी मग़फ़िरत के लिए। इसके साथ साथ हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त जनाब वजाहत मसूद साहब की वालदा इंतकाल फरमा गई। कल उनको गुजरांवाला में दफन किया गया। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और वजाहत साहब को सब्र अता करे। चलो जी। हाँ, ये कर्ज होता है, ये कर्ज होता है इंसानों का जाने वाले का रहने वालों, पीछे रह जाने वालों पे। तो खैर, ख़बरों की तरफ चलते हैं। तो उदास आगाज़ के बाद ना आपको एक हासे वाली खबर सुनाऊं। उससे पहले मैं एक बात बताऊं। जैसे आपने कहा कि अगर अकबर आज़म के किरदार में कोई शख्स हो सकता था तो वो ये हो सकता था रशीद नाज साहब हो सकते जी। सर को भी पता था कि अगर कोई भिखारी हो सकता है तो वो एक ही आदमी हो सकता है, उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल। ठीक है, उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल का अब तो खलीफा भी आ गया है जी। हैं? उस्ताद शाहिदुद्दीन मंगतरल ने यहाँ पे लाहौर से भीख मंगाई की स्कीम का रस्म का आगाज़ किया है। रस्म है, भीख मंगाई की रस्म। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जनाब शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने लाहौर के अंदर एक तकरीब की है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग का एक डिनर था, उसमें वो तशरीफ़ लाए और जो मेज़बान थे वहाँ पे जो कर रहे थे उन्होंने जर्नलिस्टों को गालियाँ बकीं। ठीक है, उन्हें मंगते कहा। तो चले ठीक है, फिर हमसे भी तो फिर उसने वसूल कर लिया सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन यार, ये मेरा मतलब है कि मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। वज़ीर-ए-आज़म तैयार हो रहा है मुस्तक़बिल मैं इस पे विलाग ही करूँगा। हाँ, विलाग ही करूँगा। ठीक हो गया। ये आपने मुझे याद दिलाना है कि मंगतरल के ऊपर आपने एक व्लॉग करना, मैं भूल ना जाऊं, मैं लिख लिया करता हूँ। अब आप बताएं, हादसे वाली बात आप बताने लगे थे। हादसे वाली बात ये है कि शहबाज राना ने खबर दी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए एक अकाउंट खोलने की हिदायत की थी। हर काम का हाल तो है कि अकाउंट खोलें जी और दुनिया से भीख मांगें, क्योंकि भीख मंगा जो है उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल, इमरानुद्दीन मंगतरल जो है वो इस कौम पे मुसल्लत है। तो उन्होंने कहा कि अफ़गानियों के लिए भी हम मांगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, पहले हमारे ऊपर IMF की FATF की पाबंदियां हैं, हम ये अकाउंट किस कैटेगरी में खोलेंगे। आप पहले वजारत कानून, वजारत ख़ारजा और वजारत ख़जाना से राय ले लें, ये हम कैसे खोल सकते हैं, किस तरह खोल सकते हैं। और दुनिया के तमाम ममालिक में इसकी रसाई बनाने के लिए उनके तमाम सेंट्रल बैंक से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गैगेंटिक टास्क है, बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है आप इस पर गौर फरमा लें। ठीक है जी। इससे खबर उठाई शहबाज राना ने जी। उसने खबर उठाई कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया। ठीक हो,
اس کی خبر میں جو پہلے والی تفصیلات ہیں نا یہ نہیں تھی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرف دور کے اندر ہم نے پورا مشرف دور کور کیا ہوا جی کہ ایک خبر دے دینی اور اس کے بعد چونکہ مائنڈ سیٹ وہی ہے نا وہ جو مطلب اب برگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کبڈی کی کھیلنے کے طریقے بتانے کے لیے پی ٹی وی کے اوپر. ہمارے دوست برین یہ دیکھ کر ہمارے دوست رفیق غوری مرحوم کو برین ایمرج ہو گیا تھا کہ یار ہوں یہ سانو کبڈی کھیڈن دے طریقے بھی دسن گے. ٹھیک ہے. اور وردی پا کے پوری وردی بیڈ شیٹ لا کے وہ سارے جو ایوارڈ جڑے جیتے ہوئے ہیں نا کچھ نہ کر کے وہ سارے لگا کے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو رفیق غوری صاحب میں نے کو کہا تھا امبراسیا کا ووٹ ہے, آپ نہیں مان رہے تھے, آپ کہتے نہیں 4 اسٹار جرنیل ہے. میں کہا نہیں امبراسی ہے. بتا رہے تھے کہ کبڈی کے اندر جو ہے وہ پالا کیسے چھوتے ہیں اور ہاتھ لگا کے کیسے جاتے ہیں. ساڑھے دوست نو اسی دکھ نل بریم میں ہو گیا بنتا تھا. اچھا اسی طرح نا چونکہ وہ اچھا ہم کیا کرتے تھے, ہم نا ایک ہلکی سی نا شدنی چھوڑتے تھے. شدنی ہوتی ہے جناب ٹیبل پہ بیٹھ کے کہ یار یہ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے جی. تو ہم جو چاہیے ہوتا تھا نا وہ اس کی خبر دے دیتے تھے. اگلے دن ٹھوک کے نا اتنا لمبا پھرلا کلیریفیکیشن جاری ہوتا تھا. مائنڈ سیٹ کبڈی والا اتنا لمبا پھرلا جاری ہوتا تھا. اس پھرلے کے اندر 8 خبریں ہوتی تھی. رانا نے بھی یہ کام کیا نا, رانے نے یہ کام کیا, آگے خبر دے دی. اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو کلیریفیکیشن آئی اس میں 2 خبریں اور دے دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. اور نہ صرف کہ دے دی بلکہ یہ کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ پہلے اس پہ بیٹھ کے صلاح کر لیں. تو ماما آرڈر ریفیوزل کیا ہوتا ہے, انکار کیا ہوتا ہے, اور فی الحال تو وہ انکار ہو گیا. اس کے بعد پھر یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود مزمل اسلم کی امامت کے اندر ان پہ حملہ آور ہو گئے. مزمل اسلم آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزارت خزانہ کے ساتھ ساتھ اور بھی 1-2 وزارتوں کا ترجمان مقرر ہو گیا, معاشی ترجمان. اچھا جی. ٹھیک ہے. تو پھر مزمل اسلم کی آگے سے پھر چترول شروع ہو گئی. میں تو اس کے کسی ٹویٹ کے جواب میں کچھ نہیں کہتا, میں صرف اسے شیئر کر دیتا ہوں. اب جب وہ 140,000 لوگوں کے پاس جاتی ہے تو پھر مزمل اسلم صاحب کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کو پھر میں انجوائے کرتا ہوں. یار اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنے مقبول لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہ جناب پھر مزمل اسلم صاحب کی بھی اور وہ اس کی بھی اور جناب ہوئی, اور شہباز رانا صاحب کو لوگوں نے کہا, میرے سمیت صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے کہ تیری خبر کنفرم کر دیتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان رائٹنگ میں, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کلیریفیکیشن غور سے پڑھے کوئی جرنلسٹ, اور ظاہر ہے پڑھیں گے جرنلسٹ ہیں یہاں پہ ابھی تک چند دانے باقی ہیں, تو اس میں 2 بڑی خبریں جس کی آفیشیل رائے سے کبھی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ گردن میں سریا ہے نا رضا باغ کر کے, تو وہ تو کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. قانون منظور ہو گیا اب تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. بس ایک کام رہ گیا ہے رضا باکر, ایک کام رہ گیا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی لفظ بولے تو اس کو کوئی 6 سال کے لیے, کوئی 12 سال کے لیے, کوئی میرا خیال ہے کہ غداری کے مقدمے کے تحت اندر کر دیا جائے. کوئی آپ کی کسی حرکت کے اوپر, کوئی ٹپوسی کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ غداری کے مقدمے میں اسے اندر ہونا چاہیے. یہ کام رہ گیا, یہ بھی ڈلوا لیتے یار اپنے باپ کو کہہ کے. میرا مطلب ہے کہ ویسے ابا جی دی اپنی نوکری نومبر سے ختم ہو جانی. نہیں سارے فکرے میں جو ہم نے ٹپوسی ڈالی ہے نا وہ ہوتا ہے. ابا جی نے اپنی نوکری سے نہیں پتا. یار کیا کہہ گیا ہوں میں پائن گل سنو. میں مختلف دفاتر میں اپنے کام کرانے خود جاتا ہوں. ٹھیک ہے. جدو میں لائن چ لگ کے کام کرا لینا ہوں نا تو پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں, پھر کی حال ہے تھوڑا. بینک مینیجر بھی آ کے جناب چائے پی کے جانا. میرا دل کیتا آج میں ریپٹا کٹ کے مارا ہوں بھائی الو کے پٹھے. میں پچھلے کم از کم 1.25 گھنٹے سے لائن میں لگا ہوا ہوں اور میں چپ کر کے اپنی لائن پہ لگ کے تو اپنا کام کروایا ہے. تو اگر آپ نے پہچان لیا ہے تو یہ آپ جو مجھے چائے کی کرٹسی پہلے بعد میں آفر کر رہے ہیں تو آپ پہلے بھی آفر کر سکتے تھے. جی واپس آ جائیں, ہم بہت ٹی ٹریک ہو رہے ہیں, واپس آ جائیں. واپس آ جائیں. 2 خبریں کیا دے گیا وہ تو ہم بتائیں گے نا بعد میں. ابھی بتائے نا. نہیں ہم بتائیں گے بعد میں. لیکن اپنا یہ جناب ویکینڈ کے اوپر بڑا لطیفہ ہوا ہے تو میں نے کہا لطیفے سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں.
چیک کریں ذرا. ہاں پاکستان کی طرح منہ کوئی نہیں کر رہا. کیوں؟ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو نیشنلٹی دے گی. دادا جی پاکستان کی نیشنلٹی کسی نے لے کے کیا کرنا ہے؟ جن کے پاس موجود ہے وہ چھوڑنے کو پھر رہے ہیں. نہیں، بنیادی طور پہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے جس کے تحت مختلف لوگوں نے جا کے باہر پاکستان کی سیاسی نیشنلٹی جو تھی وہ پاکستان کی نیشنلٹی ترک کر کے کہا تھا کہ ہماری جان کو وہاں پہ خطرہ ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر. جی ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے. بات بہت خوفناک کرنے جا رہا ہوں بھیا. ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے. ہماری بعض گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے, ہمیں قتل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں جناب وہ آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے نیشنلٹی ترک کر دی تھی. تو جنہوں نے ترک کر دی ہے وہ دوبارہ کلیم کرنا چاہ رہے ہوں تو اچھی فیسیلیٹیشن ہے نا. ہاں ظاہر ہے ان کی ویسے بھی حکومت آئی ہے. تو چلیں, پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین جو ہے وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں کر پائی حکومت. اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک اور خبر ہے, نیب کے اندر جو ہے, نیب نے 6 یا 7 ایسے ایف بی آر کے آفیسرز کو نوٹس جاری کر دیا ہے جن کا نام 22ویں گریڈ کی پروموشن کے لیے وزیر اعظم کے پاس پہنچا ہے, اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ فلاں اطلاعات ہمیں فراہم کریں. اچھا جی. انہوں نے کہا آگے سے ان 6 یا 7 افسروں نے کہ جناب ہم یہ فراہم نہیں کر سکتے قانون کے تحت, ٹھیک ہے, آن کے آپ عدالت سے اس کے احکامات لے آئیں تو ہم آپ کو دے دیں گے ڈیٹا, ٹھیک ہے, ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. جس کے بعد نیب نے ان کو نوٹس دے دیا. لیکن اصل گل نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمین امپوز کیا گیا ہے اشفاق حسین, یہ پہلے میرٹ میں یا سینیارٹی میں 14ویں نمبر پہ تھا کیونکہ یوتھیا تھا, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جتنی بھی واہیات قسم کا جو بکواسیات تھیں, بلکہ اس کی واحد کوالیفیکیشن یہ تھی کہ اس نے سرینا عیسیٰ کو ہیوملیٹ کیا تھا. یہ وہ بدبخت آدمی ہے, یہ وہ گھٹیا اور ذلیل آدمی ہے کہ جس نے اس بیمار خاتون کو اتنا دکھ کیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی, ٹھیک ہے. اور سرینا عیسیٰ جو ہے وہ, میرا مطلب ہے کہ پبلک ڈیلنگ کرتی رہی ہیں یار, بچوں کو پڑھاتی رہی ہیں یار, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی جلدی تو رونے والی نہیں تھی نا, تو اس پہ اس کو باقاعدہ شاباش ملی اوپر سے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو چیئرمین بنایا گیا, اس بدبخت اور بدعنوان آدمی کو. تو جب اسے چیئرمین بنا دیا, اب گریڈ اس کا 21واں تھا, 22ویں کا تو تھا ہی نہیں. اور چیئرمین سی بی آر کے لیے یا ایف بی آر کے لیے ضروری ہے کہ وہ 22ویں گریڈ کا ہو. تو جب اوپر گیا ہے تو اس کے اوپر جتنے لوگ ہیں نا ان کو یہ جعلی نوٹس جاری کر کے نا شہزاد اکبر نے کہا کہ تینوں اسی چیئرمین ایف بی آر بنائیں گے. ذرا اوپر 7 سمری میں لکھا جائے نا کہ یہ جی انڈر نوٹس ہے. نوٹس ایک واہیات قسم کا نوٹس ہے. نیب وہ نوٹس جاری کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن نیب کی طرف سے ایک فیک نوٹس جاری کروا کے تو ان کو کیا گیا جس طرح ابو بکر خدا بخش کو, یار کیسے یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, اٹھا کے اوپر لاتے ہیں. خیر, تو وہ جناب یہ جو اشتیاق یا اشفاق کیا نام ہے اس کو اب 22ویں گریڈ میں لے جا کے تو ایف بی آر کا چیئرمین پورا پکا جو ہے. اب تو میرا خیال ابھی تو شاید ایکٹنگ چارج ہے نا اس کے پاس, تو اس نے سینئرز کو سائڈ پہ کرنا تو ان کو جعلی نوٹس جاری کر دیا اور اس کو بے نقاب کیا ہے جناب شہباز رانا صاحب. جی ٹھیک ہو گئے, ایوی ہو گئے یار. وہ بڑی کھپ مچی ہوئی ہے. اپنا کی نا اس نے ایل پی جی کو امپورٹ کروائی ہے, کی نا یار میاں زردہ منڈا حماد نے کوئی ایل پی جی امپورٹ کروائی ہے $30 کے اوپر یا $40 کے اوپر, بہت مہنگی, یعنی کہ بہت ہی مہنگی, یعنی کہ 5 6 7 8 گنا قیمت کے اوپر امپورٹ کی ہے اس نے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی مہنگی امپورٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری اس میں کچھ نہیں ہے, یہ میرا نجی کام ہے. اچھا جی, نجی کام ہے یہ میرا, اس میں کوئی سرکاری محکمہ انوالو نہیں. پیمنٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کافی چھترول ہوتی پھر رہی ہے, لیکن وہ خبر مجھے نہیں لبھی. تم نے مجھے خبر لب کے دینی ہے. اچھا جی. یہ خبر چھپ گئی. کاٹن کی قیمت, ہاں جی دادا جی 19,000 روپے فی من سے بھی اوپر. ایویں تے نہیں 8 کنال دا گھر بندا پتر ماڈل ٹاؤن دے وچ. اچھا, 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 4 بھی نہیں, 8 کنال کا گھر. 8 کنال کا گھر بنا ہے بھائی, جہاں پہ بیٹھ کے یہ طے ہوا تھا کہ چک لو مٹیار نو, یعنی کہ کاٹن نو. کس کا گھر بنا ہے؟
جو جس کا بننا ہے اس کا ہی بننا ہے نا. جو بنی گالا کے چکر لگاتا رہا ہے اور آج کل جو ہے وہ میاں نواز شریف کے چکر لگا رہا ہے. یار میاں صاحب تواڈے نال کھلی جنگ ਜੇ ਤੁਸੀਂ اعجاز کی ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ गौर एजाज ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਹਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਜੇ ٹھیک ہے. آپ کو جوتے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے کیا؟ تو اعجاز گوہر صاحب میں کسی کا نام تو نہیں لیا نہیں ویسے ہی وہ نہ آ گیا تھوڑا محاورتن. جی اگلی خبر پہ چلیں دادا جی. ہاں کاٹن کی بات کر لی اور یار اگلی فروری کے پہلے ہفتے میں جناب عمران خان صاحب کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ وہ چائنا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے دھوم کہاں سے پتہ چلنی تھی. میں نے سنڈے کو ایک بڑے افسر کا فون اٹینڈ کر لیا غلطی سے, تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کامرس کے اندر اور وزارت خارجہ کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ کوئی کمپنی ادھر ادھر گزری ہوئے جس نے چائنا کے ساتھ کوئی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا ہو یا کرنے جا رہی ہو, اس کو پکڑ کے ساتھ لے چلتے ہیں. ساتھ میں وہ کوچی خاں ہائر والا تو ہوگا لیکن اور بھی وہ ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ویسے یار آپس کی بات ہے, چائنا میں بھی تو ایک آدھ اکاؤنٹ کھلوا کے کوئی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کرے نا. اتنی بڑی معیشت ہے یار, گھوم پھر کے یہ ہماری 38ویں نمبر کی معیشت کوئی مانگنے تانگنے پہ آتے ہو. چائنا میں انڈیا میں تو میرا مطلب ہے کہ وہ ریحام خان نے کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی تین ادھر بھی ہیں, تو ادھر بھی کوئی اکاؤنٹ کھلوا کے کوئی امداد مانگنے. انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے. بالکل. اگلی خبر, اس وقت جو ہے موجودہ سیٹ اپ کی واحد خواہش یہ ہے, کیا ہے بھلا؟ جی بتائیے. کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو ہاں, جائیں. اس کو سلوٹ کرنا ضروری ہے نا یار. اس پہ بھی مجھے تم نے یاد دلانا, میں نے ایک ولاگ کرنا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. ٹھیک ہے, 2 میں نے تمہیں باتیں کہی, مجھے یاد دلانی تم. ٹھیک ہے. ایران جو ہے پاکستان کے پاور ریسیویبلز جو ہیں, جو اس نے پاکستان سے بجلی دینے کے بعد پیسے وصول کرنے ہیں, وہ کنورٹ کر دے گا انٹو لون ٹو سپورٹ پاکستان. اچھا جی, یہ ٹائم نہیں آ رہا. اچھا ویسے جو ہے وہ میں لوگوں میں گھومتا رہتا ہوں, گھومتا پھرتا رہتا ہوں. میرے تک بھی یہ فراڈ آیا تھا کہ جناب اتنے 1000 ٹن چاول چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ چاول جانے ہیں بیسیکلی ایران. جو تیل کے عوض پاکستان نے پیسے دینے ہیں, اس کے عوض ہم نے چاول بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ہماری کسی پارٹی سے ملاقات کروا دیں جو رائس دے سکے. خیر ہم تو بال بچ گئے. ہم نے سوچا, غور کیا کہ اس کوئلوں کی دلالی میں مطلب میرے سے ایک تو مجھے براہ راست آئی, میں نے ان سے کہا کہ نہیں یار میرے دماغ میں نہیں آ رہا. ایک پارٹی جو تھی وہ میرے پاس روتی پیٹتی آئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی اس طرح ہم تک ایک پارٹی آئی تھی تو ہم نے اتنے 1000 ٹن چاول جو تھے ان کو اٹھوا دیے تھے. وہ پارٹی بھی کوئی نہیں, وہ بندہ بھی کوئی نہیں جس نے ہم سے رابطہ کیا تھا, نہ ان کے فون اوکے ہیں. تو میں نے کہا چاولوں کی کنسائنمنٹ کی کیا سچویشن ہے؟ کہتا وہ ہم نے پتہ کیا تھا, وہ ایران کا بارڈر کراس کر گئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے بتایا کہ ناروال نارنگ کے علاقوں میں, شکر گڑھ کے علاقوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بھائی چاول ادھر اتنے جا رہے ہیں یا چیزیں ادھر اتنی جا رہی ہیں اور ریسیویبل وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو, اگلی خبر پہ چلیں. ہاں اگلی خبر پہ چلیں. تو اس لیے اس طرح کے فراڈ سے بچ کے رہیے گا جی. اچھا جی دادا جی, خبر یہ ہے کہ چائنا سے پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرنے کی میں جو بے ضابطگی ہوئی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کا آغاز ہو گیا. پروب انٹو مس یوزز. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا جو صدر تھا وہ پاکستان میں آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو کسی ڈوگر ٹیب کے بندے نے نا اٹھ کے اس سے سوال کر دیا کہ جناب اس کی پریس کانفرنس کے اندر کہ جناب یہ جو آپ کا پکڑا گیا ہے کلبھوشن یادو جو ہے, جی جی, وہ ایران سے آیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایران کے صدر کا دورہ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا.
یہ بات جو تھی یہ آفیشیل ذرائع پہ اٹھائے جانے والی تھی. ہمارا پرائم منسٹر بیٹھ کے ان سے بات کرتا، ہمارا صدر ان کو کہتا ون آن ون ملاقات کے اندر. یہ عوام کے سامنے جب آپ نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو وہ کام ختم ہو گیا. ظاہر ہے. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ خبر پڑھی ہے کہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نیازی، عمران احمد خان نیازی، ٹھیک ہے، احمد پہ زور رہا، ٹھیک ہے، وہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے وہ دورہ خراب نہیں کرنا. پاکستان کے اندر جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں، جن کے پاسپورٹ بھی امریکی ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ دورہ خراب نہیں کرنا. اس طرح کی کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیں تو پھر ہم اس میں ڈال لگ جائیں گے، اور جو قوتیں ہماری کسی اچھے پروجیکٹ کے لیے لگنی تھی وہ نہیں لاگ پائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا؟ جی ختم ہو گیا بس. اتنی جلدی؟ جی جی. نہیں سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.